अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 17 मार्च 2025 और सोमवार का दिन दोपहर है, लेकिन पाकिस्तान में 18 मार्च 2025 और मंगल के दिन की सुबह है। और आज के दिन पाकिस्तान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में, नेशनल असम्बली में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग में। और मेरा तमाम तर फोकस जो है वो उसकी तरफ रहेगा। ताहम मैं थोड़ा सा जिक्र ये करना चाहता हूँ कि जिस मुल्क अमेरिका में मैं हूँ, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में और पॉपुलिज्म में, यानी पॉपुलिस्ट हुकूमत जो है डोनाल्ड ट्रंप की, और अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है उसके दरमियान एक जंग का आगाज़ हो रहा है, शुरुआत हो रही है। और गुज़िश्ता 24 घंटे में ट्रंप हुकूमत ने अमेरिका की 2 अदालतों के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया है, मतलब खुल्लम खुल्ला डिफाई कर दिया है। दोनों या तो फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। लेकिन इनकी तफसीलात में अभी इस वक्त मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज मेरा तमाम तर इस वक्त फोकस पाकिस्तान पे है। मैं बता इसलिए आपको रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे अमेरिका की एक डायरेक्शन सेटल होगी, और मैं अगले वीलॉग में बहुत तफसील से इसका जिक्र करूँगा, इसको मैं एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। अभी पाकिस्तान के बारे में बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की डेवलपमेंट है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तासुरात और ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रखूँगा। ये मुख्तलिफ़ टुकड़ों में होंगे, किसी हद तक आपको डिसजॉइंटेड लगेंगे, लेकिन किसी एक टुकड़े को सुन के बहुत ज़्यादा परेशान ना होइएगा, ना ही उसके ऊपर अपना फ़ैसला सादर कर दीजिएगा। मैंने देखा है कि एक-एक जुमले के ऊपर जो है, एक-एक लफ़्ज़ के ऊपर लोग जो है वो अपना, आप में से बहुत से लोग अपना फ़ैसला सादर करते हैं। ये गलती ना करें। एक मुकम्मल सूरत हाल को एक मजमूई तौर पे जो एक बयानिया है उससे समझने की कोशिश करें। और इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं मेरे पास, और ये सब डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, और मैं एक एक करके इनको आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम इस बात का आगाज़ करते हैं कि सुबह 11 बजे शहबाज शरीफ साहब के कहने में अयाज सादिक साहब ने नेशनल पार्लिमानी कमेटी जो है, नेशनल असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बराए नेशनल सिक्योरिटी का एक इजलास तलब किया है। और इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी हाई कमांड जो है, ख़ुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं। और बाकी अखबारात में नाम नहीं लिखे कि बाकी कौन लोग आ रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि पाकिस्तान के DGMI हो सकते हैं, DGISI हो सकते हैं, और भी अफसरान हो सकते हैं, मिलिट्री DGMO भी हों। बल्कि लोग ब्रीफिंग करेंगे पार्लियामेंटेरियन की। अब नेशनल पार्लिमानी कोई कमेटी बनाई नहीं गई जब से ये हुकूमत आई है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, इसलिए जो डिफेंस की कमेटी है और जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसके मेंबरान होंगे, उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब होंगे, उसके अलावा उनकी कैबिनेट के लोग होंगे, उसके अलावा जो पार्लिमानी जमातें हैं जिनकी पार्लियामान में प्रेजेंस है, उनकी लीडरशिप या उनके नॉमिनेटेड लोगों को मदऊफ़ किया गया है। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ी बहस हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कमेटी की मीटिंग में शामिल होने का फ़ैसला किया है। और उन्होंने 14 लोगों के नाम दिए। अब ये पूरे 14 लोग उसमें आएंगे ही नहीं आएंगे, लेकिन कम अज़ कम वहाँ पे बैरिस्टर गौहर अली खान जो एक्टिंग चेयरमैन हैं, उसके अलावा उमर अयूब जो कि नेशनल असम्बली में उनको रिप्रेजेंट करते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। इसी तरह शिबली फराज साहब जो सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो होंगे। उसके अलावा जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उसमें अली मोहम्मद खान साहब हैं, उसमें जरताज गुल साहिबा हैं, उसमें साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, उसके अलावा और भी बहुत से, उसमें असद कैसर साहब हैं, बहुत से लोगों के नाम हैं। अगर ये सिर्फ पार्लिमानी ना होती तो आप एक्सपेक्ट करते कि इसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब को भी होना चाहिए था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन चूंकि वो पार्लिमान का हिस्सा नहीं है इसलिए वो इसमें नहीं होंगे। अब इसको जहन में ये भी रखिए कि इस मीटिंग के लिए इमरान खान के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। और इसकी जो अखबारात के हद तक मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ अपने से घड़ के अभी आपको नहीं बता रहा, या कुछ सुनी सुनाई या ज़राए से बात नहीं कर रहा। जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम अखबारात में जो चीज़ें पब्लिश हुई हैं मुख्तलिफ स्टोरीज़ में, मैं उन्हीं के हवाले से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर बैरिस्टर गौहर के दरमियान में और जुनैद अकरम जो हैं, जुनैद अकबर जो हैं, उनके दरमियान में मुकालमा हुआ, जिसमें जुनैद अकबर का कहना था कि ये जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग है, इसमें शमूलियत का फ़ैसला, इसकी रिप्रेजेंटेशन का फ़ैसला हम इमरान खान से कंसल्टेशन के बगैर कैसे कर सकते हैं। जब हमारी उनसे मुलाकात हो तो फिर हमें मशवरा करना चाहिए, लेकिन इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम को मुलाकात करने की परमिशन दी ही नहीं गई। आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक फ्लॉ है कि इस मुल्क के 70-80% लोगों का की जो पॉपुलैरिटी का या उनका जो तर्जुमान है उसे जेल में बंद कर रखा है, और कमेटी का इजलास बुला रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, जिसकी मज़ीद तफ़सीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ, जहाँ ऐसा लगता है कि वॉर एंड पीस के फ़ैसले जो हैं वो होने लगे हैं। तो ये कितनी एक अजीब सी सूरत हाल है। मैं मज़ीद अल्फाज इसके बारे में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं ये समझता हूँ, मुझे लग रहा है, मेरा एनालिसिस ये रिवील करता है कि पाकिस्तान एक बार फिर एक बड़े मुश्किल
دوراہے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور آج کا دن اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل دوراہا ہے جہاں اگر صحیح فیصلے کیے جائیں تو ہم بہتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور اگر یہاں پر غلط فیصلے کیے گئے تو ہم مزید بہت بڑی تباہی کی طرف چلے جائیں گے، بیکاز اخبارات ہی کے اندر یہ مسلسل چھپ رہا ہے پی ایم ایل این کے لیڈرز کے حوالے سے گزشتہ 24-36 گھنٹوں سے، کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں بہت بڑے پیمانے پہ ایک ملٹری آپریشن جو آلموسٹ ایک جنگ کی صورتحال اختیار کر لے گا، اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس سے پہلے ملٹی پارٹی آل پارٹی کانفرنس کی بھی بات کی گئی تھی، لیکن ابھی تک اس نے کوئی میٹریلائز جو ہے اس حوالے سے نہیں کیا۔ تو یہ وہ بہت امپورٹنٹ ایک جنکشن ہے۔ اچھا، اس کے جو بہت سے پوائنٹس میں نے کہا تھا کہ میں ڈفرینٹ قسم کے تاثرات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کسی ایک ہی چیز کو سن کے اسی ڈائریکشن میں نہ چل جائیے۔ پہلا اس چیز کو سمجھیں کہ پہلا امپورٹنٹ جو پوائنٹ میرا ہے کہ پاکستان مسلسل ایسی ہمیں امپریشنز مل رہے ہیں کہ پاکستان کی جو آرمی کے آفیسر اور جوان ہیں، جونیئر آفیسر جوان جو ہیں، جوان بھی ہیں، لیوٹیننٹس بھی ہیں، کیپٹنز بھی ہیں، میجرز بھی ہیں، کرنلز بھی ہیں، وہ بہت زیادہ دباؤ کا اور ہیجان کا اس وقت شکار ہیں۔ وہ ڈی مورلائز بھی ہیں، وہ غصے میں بھی ہیں، جس کا ایک مظہر وہ لیٹر ہے جو بہت تیزی سے واٹس ایپ کے اوپر گردش کر رہا ہے، اور اس کو اس وقت میں سمجھتا ہوں ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں، بیکاز وہ درجنوں دفعہ فارورڈ ہو کے میرے سامنے آ چکا ہے۔ اگر میں اس وقت کوئی ملٹی میڈیا ویڈیو کر رہا ہوتا تو میں آپ کو اس کے کچھ امیجز بھی میں دکھا دیتا، لیکن یہ لیٹر ہے جو ایڈریس کیا گیا ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو، اور یہ لیٹر یہ کہتا ہے کہ ہم جونیئر آفیسرز کے بہاف، ہم جونیئر آفیسرز ہیں، دی کیپٹنز اینڈ میجرز اینڈ کرنلز دی پاکستان آرمی، اور ہم بغیر کوئی الفاظ ضائع کیے جنرل عاصم منیر سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ کوئی پلی بھی نہیں کر رہے، ہم آپ کو سیدھا سیدھا بتا رہے ہیں کہ آپ ریزائن کر دیں، اور ریزائن کر کے کمان ایک کاؤنسل آف سینئر جنرلز یا آرمی آفیسرز کے حوالے کر دیں تاکہ آگے فیصلے چلائے جا سکیں، بیکاز آپ ہمارے لیے باعث شرم ہیں اور آپ بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں صورتحال کو ہینڈل کرنے میں۔ اس خط کو دیکھ کے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ فوج کی جو رینک اینڈ فائل ہے اور جونیئر آفیسرز ہیں، کیپٹنز، میجرز اور کرنلز، ان میں بلوچستان کے حوالے سے شدید تشویش بھی پائی جاتی ہے، اور جعفر ایکسپریس پہ جس طرح سے حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں بی ایل اے نے جس طرح سے پاکستان کے سویلینز اور جوانوں کا قتل عام کیا، لیٹر میں نہیں لکھا کہ کتنے لوگ وہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اعداد و شمار وہ نہیں ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف احمد صاحب نے قوم کو بتائے تھے، بیکاز اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ پاکستان کی فوج کے اندر شدید غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو انکمپیٹنٹ ہونے کا ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ ایک آسپیکٹ ہے جسے سمجھنے کی۔ اب یہ اس ساری صورتحال کا ایک پہلو ہے، اور میں نے شاید شروع میں یہ کہا کہ بہت سے تاثرات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کسی ایک تاثر پہ اور جملے پہ اپنا فیصلہ نہ کیجیے گا، مجھے بات مکمل جب ہو جائے تو پھر آپ سمجھیے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر اس پہ اپنا فیصلہ کریں، and I look forward to your comments۔ اب ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے گورنمنٹ سائٹ پہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، جہاں پولیس ہے، جہاں کسٹم ہے، جہاں ریلویز ہے، وہاں اگر کوئی فنکشنل انسٹیٹیوشن بچا ہے یا ابھی تک بچا ہوا ہے تو وہ بھی فوج ہے یا آرم فورسز آف پاکستان ہے۔ لیکن اب پاکستان کی جو الجھی ہوئی بکھری ہوئی سیاست ہے، اور جو رانگ ڈیسیجن میکنگ اور پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوئے ہیں، جو جی ایچ کیو نے بھی کیے ہیں اور جو شریف زرداری اور سیاست دانوں نے بھی کیے ہیں، عمران خان کی بھی کنٹریبیوشن ہوگی ان کے اندر، اس کے نتیجے میں یہ کی نیشنل انسٹیٹیوشن ایک اضطراب کا، ایک ہیجان کا شکار ہے، جس کے جونیئر افسران جو لیوٹیننٹس، کیپٹنز، میجر، کرنلز ہیں، وہ اس وقت سپلٹ بھی ہیں، کنفیوز بھی ہیں، ڈی مورلائز بھی ہیں، اور غصے میں بھی ہیں۔ اور ایک طرف اگر بلوچستان کی اگزامپل لے لیں کہ انہیں ریلوے ٹریکس، ریلوے لائنز، ریلوے اسٹیشنز، ایئرپورٹس، برجز اور سڑکوں کا دفاع کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر ان کے اوپر دہشت گردوں کے اور بی ایل اے کے حملے ہوتے ہیں تو پھر اس کا ریسپانس کرنا جو ہے سخت،
وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور حقیقت یہ ہے کہ BLA کے لوگوں کو، ملیٹنٹس کو ہم دہشت گرد کہیں، TTP والوں کو ہم خارج کہیں، اس خوارج کہیں، اس سے یہ حقیقت نہیں ختم ہوتی کہ یہ بھی پاکستانی ہیں اور پاکستان کے شہری ہیں، اور پاکستان کی فوج کو اپنے ہی ملک کے شہریوں سے لڑنا پڑ رہا ہے، جو ایک بڑی مشکل، کمپلیکس اور ایک بڑی دل ہلا دینے والی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ بلوچستان سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ میں نے بہت سی دیکھی ہیں، آپ میں سے بھی لوگوں نے دیکھی ہوں گی۔ یہ ویڈیوز پروٹیسٹس کی بھی ہیں، حملوں کی بھی ہیں، بم پھٹنے کی بھی ہیں، یہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس کی بھی ہیں، ہسپتالوں کے بھی سین ہیں۔ اور یہ سین جہاں ہم ان کو سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، وہاں پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں وہ اب روزانہ اس قسم کے سینز دیکھ رہی ہیں۔ وہاں سے جب وہ واپس آتے ہیں کہ جوان اگر حملوں سے بچ کے اپنے گاؤں میں پہنچ جائیں، تو وہاں پہ گاؤں کے لوگ بھی ان کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کو لان تان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گھر والے بھی سنا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج چھوڑ دو، اس میں کوئی بہت زیادہ عزت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ جاؤ، کوئی اور کام شروع کر لو۔ یہ ایک کرائسس ہے۔ پاکستان اگر ایک ٹوٹل کیوس کے، جس کو میں نے لفظ لاسٹ ٹائم فزکس کا غلط استعمال کر دیا تھا، میں نے انتھالپی کہہ دیا تھا، تھینکس فار کریکٹنگ، انٹروپی بنتا ہے، یعنی کیوس ہی کہہ دیں تو بہت بہتر ہے۔ جو ٹوٹل کیوس کے درمیان میں اگر کوئی نیشنل انسٹیٹیوشن ہے تو وہ ابھی بھی فوج ہے۔ اب یہ وہ سیٹ آف سرکمسٹانسز اور کانٹیکس ہے جس میں ہمیں اس نیشنل سیکیورٹی، یہ جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ دن کے 11 بجے ہو رہی ہے اور اسے بلائی گئی ہے، اس کے اغراض و مقاصد اور اس کی امپلیکیشنز کو دیکھنے کے لیے یہ جو میں نے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا ہے، وچ از فل آف سو مینی کانٹرڈکشنز، اسے ذہن میں رکھیں اور پھر مجھے سنیں کہ میں کیا کہنے لگا ہوں۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے، یہ ایک ایسی پارلیمنٹ سے بلائی جا رہی ہے، ایک ایسی حکومت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ایگزیکٹو کے طور پہ شہباز شریف کی۔ کون نہیں جانتا؟ میرا خیال ہے شہباز شریف کو خود بھی پتہ ہے، ان کی ساری کیبنٹ کو بھی پتہ ہے کہ ان کی کوئی اخلاقی، قانونی، آئینی حیثیت نہیں ہے۔ شہباز شریف کی حکومت، ان کی کیبنٹ پاکستان کے لوگوں کی، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ میں ان کی بالکل بھی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، بلوچستان کے لوگوں کی بھی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے۔ کیا یہ حکومت کمپیٹنٹ ہے کہ یہ ایک پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے یا اس ہال اور اسمبلی میں بیٹھ کے، باقی فیصلے تو چلے آپ کر ہی رہے ہیں، بجٹ کے بھی نہیں کرنے چاہیے آپ کو، لیکن آپ جنگ اور امن کے فیصلے کریں گے، آپ وار اینڈ پیس کے فیصلے کریں گے؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت اور یہ ایاز صادق صاحب اور ان کی پوری پارلیمنٹ جو ہے، ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کے پاکستان کے مستقبل کے جنگ و جدل کے پیس اور وہ فیصلے کرنے لگیں گے؟ کس طرح سے یہ فیصلے کریں گے؟ اب اس صورتحال کا ایک اور ڈسٹربنگ پہلو یہ دیکھیے کہ وہ میتھس میں کہتے ہیں کہ ایکس از اے فنکشن آف وائی اور وائی از اے فنکشن آف ایکس۔ یہاں پر شہباز شریف صاحب کی حکومت از ٹوٹلی اے کریشن آف جنرل عاصم منیر، یعنی جنرل عاصم منیر صاحب جنہوں نے شہباز شریف صاحب کی حکومت بنائی ہے، وہی خیبر پختونخوا اور بلوچستان پہ ایک ممکنہ ملٹری آپریشن پہ بریفنگ دے رہے ہیں، اپنی ہی بنائی ہوئی کریشن شہباز شریف صاحب کی حکومت کو۔ اور ساری کی ساری ایکسرسائز کا جو مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ آپ ایک ایکسپینڈڈ ملٹری آپریشن کہاں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس کی پرمیشن ایک جعلی، اللیگل، امورل، نان فنکشنل حکومت سے لے رہے ہیں۔ اب ایک اور آسپیکٹ دیکھیں، میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا چیزوں پہ، کیونکہ بلوچستان پہ پہلے ہم نے بدقسمتی سے انٹرسٹ ہی نہیں لیا۔ وہ جو انگریزی کی ہم نے ایک ڈسکشن کی مہلکہ سمدانی کے ساتھ اور حسین ندیم کے ساتھ، وہاں نیچے بعض لوگوں نے لکھا کہ محیط پیرزادہ آپ کو بھی بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے کبھی ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی آپ نے خبر ہی نہیں رکھی۔ تو میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس حوالے سے چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان کا ایریا جو ہے جغرافیکل، جیسا چند دن پہلے نجم سیٹھی صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا، وہ 3,47,000 اسکوائر کلومیٹرز بتایا جاتا ہے، یعنی 3,47,000 اسکوائر کلومیٹرز۔ اس میں سے جو پشتون ایریاز ہیں جو افغانستان کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کے ساتھ لگتے ہیں، بیکاز پشتون اور بلوچ ایریاز الگ الگ ہیں، تو پشتون ایریاز جو ہیں وہ 40 سے 50,000 اسکوائر کلومیٹرز کے ہیں، یعنی آؤٹ آف 3,47,000 اسکوائر کلومیٹرز آف بلوچستان، پورا کا پورا 3 لاکھ اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ بلوچ آبادیاں ہیں جو بڑی اسپارسلی پاپولیٹڈ ہیں۔ اگلی ایک ڈیٹیل دیکھیں، یہ جو بلوچ ایریاز ہیں ان کے بارڈرز افغانستان سے بھی ملتے ہیں، ان کے بارڈر ایران سے بھی ملتے ہیں، ان کے بارڈرز پنجاب سے بھی ملتے ہیں، ان کے بارڈرز سندھ سے بھی ملتے ہیں، ان کے بارڈرز نیچے عریبین سی اور آگے سمندر کی طرف بھی ملتے ہیں۔
ان ادر ورڈس یہ ایک فلی فنکشنل اسٹیٹ کے طور پہ یہ ایریاز جو ہیں فنکشن کر سکتے ہیں، خدا نخواستہ اگر ہم نے چیزوں کو نہ سمجھا اور ہم نے اس کو دانش مندی سے ڈیل نہ کیا۔ اب ذہن میں یہ بھی لائیے کہ اسرائیل کا ٹوٹل ایریا 9,000 9,500 اسکوائر کلومیٹرز ہے، لیبنان کا پتہ نہیں 4-5 ہزار یا کتنا اسکوائر کلومیٹر ہے، نہیں اس کا شاید 10,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور سیریا کا جو شام ہے جس کی خبریں بہت سنتے رہے اس کا کوئی 1,70,000-80,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ یعنی تینوں کو اکٹھا بھی کر دیں تو بلوچ ایریا سے، یعنی ویسے تو بلوچستان پورے پاکستان کا 44% ہے اور تقریباً 1,30,000 اسکوائر کلومیٹر، یا جس طرح سے میں نے بتایا کہ 3,47,000 اسکوائر کلومیٹر اس کا بنتا ہے، لیکن صرف بلوچ ایریاز کو آپ دیکھ لیں تو اس کا بھی سائز جو ہے وہ اسرائیل، لیبنان اور سیریا سے زیادہ ہے۔ اور ایک اور بھی چیز رکھیے کہ اس بلوچستان کی موومنٹ کو باوجود اس کے کہ BLA جو ہے اس کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دیا ہے، آپ اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بلوچ موومنٹ کو پاکستان سے باہر سمپیتھیٹکلی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اس کو ایک جینون موومنٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے پولیٹیکلی، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ مہرنگ بلوچ کو نوبل پرائز دینے کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس کا ایک پولیٹیکل فیس جو ہے وہ بھی کھڑا ہو کے سامنے آ سکتا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے مولانا فضل الرحمان کا نے کہیں کوئی کامنٹس کیے ہیں جو ایک ٹک ٹاک کی شکل میں نے دیکھے ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان، آئی ڈو ناٹ نو ان کو کیا ان کو خیال آیا، لیکن انہوں نے کہا یہ ہے کہ جو صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کے فیصلے جو ہیں ہو چکے ہیں۔ یہ فیصلے کہاں ہوئے ہیں؟ یہ امریکہ میں ہوئے ہیں، یورپ میں ہوئے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ نے کر لیا ہے، ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ تو 1971 میں بھی کہتے تھے کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے، لیکن پھر انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا۔ اور ابھی اگر پاکستان کو افغانستان کی جنگ کا حصہ بنانے لگے ہیں تو یہ کتنی خطرناک بات ہے، بیکاز افغانستان تو وہ زمین ہے جس نے امریکہ کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا، جہاں روس بھی کامیاب نہیں ہو سکا، تو ہم کس بڑی مصیبت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان کے ہیں، کیا ٹک ٹاک کا میں نے ان کی جو ہے میں نے ویڈیو دیکھی۔ اب پچھلے چند دنوں میں بلوچستان کے حوالے سے میں نے کچھ تھوڑی ریسرچ کر کے یہ سمجھنا چاہا کہ کیونکہ مجھے تو پہلے یہ تاثر تھا کہ BLA جو ہے وہ ایک فرنج قسم کی موومنٹ ہے اور شاید ساری بلوچ پاپولیشن کی اس کو سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سرفراز بگٹی کو بھی بہت زیادہ، جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، ان کو بڑی سپورٹ حاصل ہے۔ لیکن میں نے جب تھوڑا سا کھرچا اور کھریدا چیزوں کو، پتہ نہیں لفظ میں نے صحیح بولے ہیں کہ نہیں، میں نے تھوڑا سا اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ سرفراز بگٹی بہت انٹیلیجنٹ بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی باہر شاہر سب کچھ، بہت اچھا بولتے بھی ہیں، پیٹریٹ بھی ہیں، پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، لیکن ان کو بلوچوں میں اس وقت کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ اور BLA جو ہے وہ آپ اس کو 80-90% بلوچ جو لوگ ہیں اس کی اس وقت سپورٹ حاصل ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک حملہ بولان میں ہوتا ہے، دوسرا نوشکی میں ہوتا ہے، تیسرا کہیں اور ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان کے طول و عرض میں ایک شورش ہے کہ کسی ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے۔ اور ہم اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس BLA کے خلاف ملٹری آپریشن کی بات کر رہے ہیں اس کو اسی طرح سے سپورٹ حاصل ہے جس طرح سے یہ مور اور لیس اسی قسم کی سپورٹ حاصل ہے جس طرح سے غازہ کی فلسطینی آبادی حماس کو سپورٹ کرتی ہے، جہاں اسرائیل، امریکہ اور مغربی طاقتیں فرسٹریٹڈ ہیں جب اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں یہ حماس پوری پاپولیشن کے اندر گم ہو جاتے، اسی طرح سے BLA پاپولیشن کا حصہ ہے۔ تو کسی بھی قسم کے ایکسپینڈڈ ملٹری آپریشن کی طرف جانے سے پہلے یہ وہ سرکمسٹانسز یا تلخ حقیقتیں ہیں جنہیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور ڈفرنس بھی ہے حماس کا اور یعنی جہاں اس کی حماس والی سچویشن ہم نہ پیدا کر دیں خدا نخواستہ، وہاں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ حماس کے خلاف ہے تمام مغرب کی اوپینین اسرائیل وغیرہ کی وجہ سے، لیکن BLA کو اور بلوچستان کو کسی بھی حادثے کے نتیجے میں بہت زیادہ مدد جو ہے انٹرنیشنلی مل سکتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے جو پروفیٹک ورڈز ہیں ان کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری۔ اب اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ڈیبیٹ ہوتی ہے کتنی عجیب و غریب قسم کی ڈیبیٹ ہے۔ اب اس ڈیبیٹ کی جو سپرفیشیلٹی ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، جہاں جنید اکبر خان کے کہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم عمران خان تک تو پہلے ہم ڈسکشن کر لیں، اور بیرسٹر گوہر اور شاید کچھ اور لوگ ان کو اوور رول کر دیتے ہیں۔ مطلب
پاکستان تحریک انصاف اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پہ کس منہ سے جا رہی ہے اگر ان کے عمران خان سے بھی ملاقات نہیں کرا رہے؟ یعنی جو ان کو بلانے والے ہیں اگر وہ اتنا ہی پازیٹیو سوچ رہے ہیں تو پھر کم از کم ان کی عمران خان سے ملاقات کرا دیتے. تو وہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر وہاں جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ صرف آپ کا سیل آف اپروول لینا چاہتے ہیں. انڈر دی سرکمسٹانسز میں ہوں تو کچھ بھی نہیں، لیکن میری ایڈوائس یا التجا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے ہے کہ اگر آپ وہاں جا رہے ہیں عمر ایوب صاحب دن کے 11 بجے، تو آپ کو جا کے وہاں دو باتیں کرنی چاہیے. ایک تو آپ کو کہنا چاہیے کہ عمران خان سے صلاح مشورہ کیے بغیر ہمارا کچھ بھی یہاں کہنا جو ہے کہ کسی بھی چیز کو سپورٹ کرنا بنتا نہیں ہے. آئیڈیلی عمران خان کو اس قسم کی میٹنگ کا حصہ ہونا چاہیے، یا کم از کم ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ان کو اس کا حصہ ہونا چاہیے. اینڈ ان اینی کیس یہاں پر بجائے اس کے کہ آپ ایک پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کریں، یہاں پر ایک آل پارٹی ملٹی پارٹی کانفرنس ہونی چاہیے جس میں غیر پارلیمانی جماعتیں جیسا کہ منظور پشتین ہے، جیسا کہ اور بہت سی جماعتیں بلوچستان کے فیکشنز ہیں، اچکزئی صاحب کے بغیر بلا کس طرح سے آپ اسے کہتے ہیں، یا اور بہت سے لیڈرز کے بغیر کس طرح سے آپ کی کر سکتے ہیں، جماعت اسلامی کے بغیر آپ کس طرح سے ایسی میٹنگ کر سکتے ہیں جس میں وار اینڈ پیس کے فیصلے آپ نے کرنے ہوں گے. اوور آل جو کانٹیکسٹ ہے، اب میں نے بہت زیادہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور یہ سب ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جاتی ہیں، تو اب شاید آپ کے جو بہت سے خدشات ہوں گے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر وہ خاصے ختم ہو گئے ہوں. اب میں جی ایچ کیو کے جو بہت ڈیسیجن میکر سمجھدار لوگ ہیں، ظاہر ہم سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں، ان کا بہت ایکسپیرینس ہے، چند فیکٹس میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو مفتی منیر شاکر کے بیٹے نے تقریر کی جنازے کے اوپر، اور جس طرح سے لوگوں نے اس کا یقین کیا، اسے بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. برطانیہ میں یونیورسل جورسڈکشن کا کیس فائل ہو چکا ہے پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف، اسے بھی ذہن میں رکھیں. شاید ہو سکتا ہے مہینے ڈیڑھ میں امریکہ میں بھی یونیورسل جورسڈکشن کے کیسز جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف فائل ہو جائیں. اس کے علاوہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو ولسن جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ در حقیقت جو ولسن کا انیشیٹو نہیں ہے، یہ ریپبلکن پارٹی کا انیشیٹو ہے. ایک اور چیز کو ذہن میں رکھیے کہ شریف اللہ کو دے کر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ سے جو شکریہ ادا کروایا، وہ آپ نے ISI نے CIA کی اپنی جو پولیٹیکل کیپٹل تھا، گڈ ول تھی CIA کے پاس، وہ استعمال کر لی. لیکن CIA کا اتنا اثر و رسوخ نہیں تھا کہ FBI عدالت کے سامنے پاکستان کی پولیس کی طرح بیان دیتی کہ شریف اللہ ہی ماسٹر مائنڈ تھا ایبے گیٹ کا. وہاں جا کے FBI نے سیدھا ورجینیا کے جج کو یہ بتایا کہ شریف اللہ چھوٹا موٹا کوئی کیریکٹر تھا، ہاں یہ سرویلنس والا میں انوالو تھا، اس کو جیل میں رکھنا چاہیے، لیکن یہ ماسٹر مائنڈ نہیں تھا. اب ظاہر ٹرمپ کی ٹیم کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ CIA نے جو بھی ان کو تھوک لگائی ہے بیسکلی ان کو بیوقوف بنایا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے پوری امریکی قوم کے سامنے اس کو ماسٹر مائنڈ کہہ دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ CIA کی جو آپشن آپ نے یوز کرنی تھی وہ آپ یوز کر چکے ہیں، وہ ختم ہو گئی آپشن. اب CIA بار بار آپ کو اوبلائز نہیں کرے گی. انڈر دی سیٹس آف سرکمسٹانسز یہ جو آفیسرز، آئی ڈو ناٹ نو ان کو کتنی سپورٹ حاصل ہے، یہ جو آفیسرز آف پاکستان آرمی نے جو خط لکھا ہے ایک اوپن جو واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، اس میں بہت وزڈم ہے. اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ اپنی کمان سینئر آفیسرز کے حوالے کر دیں، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس ایک بڑا ہی ریسپیکٹیبل طریقہ ہے، بالکل ریسپیکٹیبل طریقہ ہے، آنریبل وے ہے. نومبر 2025 میں سر آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب تک آپ کو خود بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، آپ کے ساتھ بھی ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے، سب کو اندازہ ہوگا کہ یو آر پارٹ آف دا پرابلم، یو کین نیور بی پارٹ آف دا سولوشن. آپ ایک سینئر آفیسرز کا ایک پورا گروپ کریٹ کر دیں، 10-12 آفیسرز کا، جو ڈیسائیڈ کریں کہ فیوچر آرمی چیف کون ہوگا. بیکاز قوم کبھی بھی شہباز شریف اور نواز شریف کا اپوائنٹڈ اگلا آرمی چیف قبول نہیں کرے گی. ہاں اگر آرمی کے 10-12-15 آفیسرز آپس میں مل کے ڈیسیژن کریں کہ ان کا چیف کون ہوگا، وہ ریکمنڈیشن دی جائے اور پھر اگلا چیف جو ہے اس طرح سے آئے، وہ جو نیا چیف ہوگا میں سمجھتا ہوں وہ تمام مسائل کا حل نکال سکتا ہے. اس کے پاس ایک کانفیڈنس ہوگا، نیا الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو سکتی ہے، ایک آزادانہ، منصفانہ، فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکتے ہیں، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ملٹری آپریشنز کو کبھی بھی جو ہے ایکسپینڈڈ لیول پہ نہ کیا جائے، اس کو روک کے رکھا جائے جو بھی کرنا ہے، تاکہ ایک پاپولرلی الیکٹڈ حکومت اس کے حوالے سے سیاسی فیصلے کر سکے. یہ میرے کانٹرڈکٹری قسم کی پوزیشن تھی، میں آپ کا رد عمل دیکھنا چاہوں گا. تھینک یو.